अस्सलाम वालेकुम, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपस की बात के अंदर नाज़रीन हम कोशिश ये करते हैं कि जो डे टू डे डेवलपमेंट्स हैं उनको भी डिस्कस किया जाए, लेकिन आज का प्रोग्राम हमने खुसूसी तौर पर इसलिए स्ट्रक्चर किया है कि कुछ ऐसे इश्यूज़ को डिस्कस किया जाए जिनका बड़े दूररस नतायज हो सकते हैं, पाकिस्तान के ऊपर उनका इम्पैक्ट हो सकता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब फॉरेन पॉलिसी का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। फौज का इसके अंदर बड़ा अहम किरदार रहा है फॉरेन पॉलिसी मेकिंग के अंदर। लेकिन अब देखना यह है कि प्राइम मिनिस्टर के जो रीसेंट पिछले छः महीने के अंदर जो उनके दौरे हैं, अमेरिका का दौरा उन्होंने किया है, अफगानिस्तान का दौरा वो कर चुके हैं, हिंदुस्तान के साथ वो अमन की बात कर रहे हैं। इन तमाम फ्रंट्स के ऊपर क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी का जो डायरेक्शन है वो दुरुस्त है या नहीं है? क्या इन तीनों फ्रंट्स के ऊपर इनको इन आइसोलेशन डील किया जा रहा है? क्या ये दुरुस्त बात है, या क्या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को इन तीनों फ्रंट्स को इन आइसोलेशन नहीं देखना चाहिए और इकट्ठे देखना चाहिए? और क्या हम जो डिमांड कर रहे हैं अमेरिका से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो दुरुस्त है या नहीं? क्या अफगानिस्तान के अंदर जो हम अब अपना पार्ट प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी तमाम मामलात से दूर रहा जाए और वहाँ एक स्टेबिलिटी को प्रमोट किया जाए, क्या वो तरीका दुरुस्त है? क्या जिस तरह से हम कॉम्पोजिट डायलॉग के रिवाइवल की बात कर रहे हैं इंडिया के साथ और चाह रहे हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ जाए और कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, क्या ये पॉलिसी दुरुस्त है या नहीं? आज के इस प्रोग्राम में हम इन्हीं लाइंस के ऊपर बात करेंगे कि क्या हमारे मुल्क में हमारी वफाकी हुकूमत जो फॉरेन पॉलिसी जिस तरह से वो एडवांस कर रही है वो ठीक डायरेक्शन पे है या नहीं। तो इसी हवाले से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। जी नईम साहब, मैंने कहा जरा थोड़ा एजुकेट किया जाए अपने व्यूअर्स को और अपने आप को भी, ऑफ कोर्स सबसे पहले अपने आप को और फिर उसी के थ्रू अपने व्यूअर्स को, कि क्या होने जा रहा है। अब एक रिपोर्ट है, तो आप ये रिपोर्ट देखें, फैक्ट्स बेस्ड है। हमने सवाल उठाए हैं कि इन तीनों फ्रंट्स के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर पाएगी, और अगर कर पाएगी तो कितनी आसानी होगी या कितनी मुश्किलात होगी। ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड इशफाक परवेज कयानी 6 साल पाक फौज की कमान करके ये ओहदा नए आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के हवाले कर चुके हैं। गो के पाक फौज के सिपह सलार तो नए हैं, लेकिन इनके सामने चैलेंजेस कुछ नए और कुछ पुराने ही हैं। साबिक आर्मी चीफ के दौर में ही अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी के हवाले से बातचीत शुरू हो गई थी। अब जनरल राहील शरीफ के दौर में ही अमेरिकी अफवाज अफगानिस्तान से इनखला का रास्ता इख्तियार करेंगी। अगरचे पाकिस्तान की नई हुकूमत तो ऐलान कर चुकी है कि अब अफगानिस्तान में कोई फेवरेट नहीं होगा और पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम चाहता है, लेकिन अगले 12 से 14 माह में होने वाली ये तब्दीलियां पाकिस्तान पर क्या असरात छोड़ेंगी और क्या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और नए आर्मी चीफ इस हवाले से यकसा नुक्ता नजर रखते हैं, इस बात का जवाब अभी तक आना बाकी है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब का कहना है कि उन्हें कौम की तरफ से जो मैंडेट मिला है उसमें हिंदुस्तान से अमन का एजेंडा भी शामिल है। एक तरफ तो नई हुकूमत के आते ही हिंदुस्तान से सरहदी झड़पें हुई जिससे ताल्लुकात में खिंचाव आ गया, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में कांग्रेस की कमजोर हुकूमत जो कि अब कुछ अरसे ही की मेहमान है, अब भी स्टेटस को बरकरार रखे हुए है। अगरचे साबिका आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड इशफाक परवेज कयानी ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान का बुनियादी खतरा खारजी नहीं बल्कि दाखिली महाज पर है, लेकिन देखना यह है कि क्या नए आर्मी चीफ भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ हिंदुस्तान से अमन के विजन पर साथ देंगे या नहीं। सवाल तो ये भी है कि क्या अस्करी और सिविल क़यादत हिंदुस्तान के हवाले से अपनी पॉलिसी को एक ही सफ़े पर ला पाएगी, जबकि गुज़िश्ता कुछ दिनों में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ से कुछ जारहाना बयानात भी देखने को मिले हैं। दूसरी तरफ पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से भी अस्करी क़यादत अपना खास मौक़िफ़ रखती रही है। अब जबकि आर्मी की कमांड तब्दील हो चुकी है, तो ऐसे में अमेरिका से तवील उल मुद्दती ताल्लुकात के हवाले से अस्करी और सिविल क़यादत किस तरह से आगे बढ़ना चाहेंगे, और अमेरिका से ताल्लुकात के सिलसिले में पाकिस्तान की पॉलिसी किन बुनियादों पर होगी। सवाल तो ये भी है कि वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ इन तमाम मसाइल के साथ किस तरह निपट पाएंगे और इस सिलसिले में उन्हें किस किस्म की रुकावटें दरपेश हो सकती हैं। और आखिर में सबसे अहम सवाल ये है कि इन तमाम मामलात को जहन में रखते हुए क्या पाकिस्तान में नए सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की बुनियाद पड़ पाएगी। रिपोर्ट आपने देखी नाज़रीन। सेठी साहब, सबसे पहला सवाल शुरू यहीं से कर देते हैं। बहुत बात हो रही है कि जी अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी फौजों का इनखला है, नेटो का इनखला है।
اب آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں ہونے کیا جا رہا ہے اگلے 12 سے 14 مہینے کا اندر افغانستان کے اندر, اور اس کا امپیکٹ جو ہے, اثر جو ہے پاکستان کے اوپر کس طرح سے پڑے گا؟ دیکھیے, آپ نے ذکر کیا کہ نواز شریف صاحب فارن پالیسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انیشیٹو لے رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ منموہن سنگھ صاحب یہاں آئیں اور ان سے بات چیت چلے. پرائم منسٹر صاحب نے افغانستان کا دورہ کر لیا, کرزئی صاحب نے پاکستان کا دورہ کر لیے, پرائم منسٹر صاحب نے یو ایس کا دورہ کر لیے. سو کلیئرلی پرائم منسٹر از فوکس آن فارن پالیسی. کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ ہمارے ہاں کافی عرصے سے نیشنل سیکیورٹی جو ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا فارن پالیسی کو, اور فارن پالیسی جو فیصلہ ہوتا ہے وہ پھر آپ کی معیشت کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے, آپ کی لا اینڈ آرڈر کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. عام طور پہ اٹس دی ادر وے راؤنڈ. باقی ریاستوں میں فارن پالیسی پہلے وہ لوگ اپنی ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں کیا ہے, ڈومیسٹکلی معیشت کو کیسے چلانا ہے, پارٹیز کو کیسے چلانا ہے, کانسٹیٹیوشنزم کیا کرنی ہے, سول ملٹری ریلیشنز کیا ہونے, اور بعد میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ان پرسیوٹ آف دیٹ اس کو حاصل کرنے کے لیے ایجنڈے کو ڈومیسٹک کہ فارن پالیسی اس کو ہیلپ کرتی. یہاں یہ ہمارے یہاں یہ ہوا کہ فارن پالیسی ہمیشہ پہلے ڈیفائن ہو گئی کیونکہ فوج نے نیشنل سیکورٹی ڈیفائن کر دی تھی, اس میں فارن پالیسی واز این انٹیگرل ایلیمنٹ. پھر جو فارن پالیسی جہاں آپ کو لے جاتی تھی, آپ کی معیشت, آپ کی لا اینڈ آرڈر, وہ سارے فالو کرتے تھے. اور اگر فارن پالیسی کامیاب نہیں ہوئی تو اس کی وجہ سے آپ کی معیشت بھی خراب ہے, آپ ڈپینڈنٹ بھی ہو چکے ہیں امریکہ کے اوپر, آپ غربت میں بھی ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سول ملٹری ریلیشنز بھی ٹھیک نہیں ہیں. وہ اسی وجہ سے ہے کہ فارن پالیسی آپ نے پہلے رکھی اور جہاں کہ آپ کو ڈومیسٹک ایجنڈا پہلے رکھنا چاہیے تھا. تو نواز شریف صاحب نے یہ دیکھا کہ یہ فارن پالیسی کے اوپر تو پہلے میں قابو کر لوں تاکہ یہ اس کی وجہ سے جو پرانی فارن پالیسیز بنی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے اور ڈومیسٹک ایجنڈا خراب نہ ہو جائے. تو دس از پارٹ آف نواز شریف اٹیمپٹ ٹو ری ڈیفائن سول ملٹری ریلیشن. کیونکہ اگر سول ملٹری پہلے ملٹری ڈیفائن کرتی تھی فارن پالیسی, اب اگر میاں صاحب فارن پالیسی کو سیز کر لیتے ہیں اور اس پر تبدیلیاں لاتے ہیں تو دیٹ ول آٹومیٹکلی افیکٹ دا سول ملٹری ریلیشن شپ اینڈ دا ڈومیسٹک سچویشن. اچھا, تو اس لیے افغانستان, انڈیا, امریکہ ویری امپورٹنٹ بیکاز امریکہ کے ساتھ آپ کی معیشت کا تعلق ہے, انڈیا کے ساتھ آپ کا لا اینڈ آرڈر اور ٹیررزم کے ساتھ تعلق ہے, اور افغانستان کے ساتھ آپ کا طالبان کا تعلق ہے. تو یہ اس وجہ سے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ میاں صاحب پہلے ان چیزوں کو توجہ دیں, اس لیے وہ ادھر جا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان تینوں کے ساتھ جو تعلقات بن رہے ہیں, کیا میاں صاحب اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرنے جا رہے ہیں یا اس کو نہیں صحیح طریقے سے ہینڈل کرنے جا رہے ہیں؟ فوکس تو آ گیا, مگر کیا ان کی اپروچ صحیح ہے ٹورڈز آل تھری کنٹریز اور ناٹ؟ اور اس کے لیے پھر وی ہیو ٹو ڈسکس کہ پاکستان افغانستان ریلیشنز کدھر جا رہے ہیں انڈر میاں صاحب, پاکستان انڈیا ریلیشنز کہاں جا رہے ہیں انڈر میاں صاحب, پاکستان امریکہ ریلیشنز کہاں جا رہے ہیں. پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کیا میاں صاحب نے صحیح ہینڈل پکڑا ہے یا نہیں ہینڈل پکڑا, یا ان کو احساس ہے کہ ریلیٹڈ ہے یا نہیں, یا انہیں احساس ہے کہ ان کے آپس کے ساتھ اس کے ان تینوں جو ایشوز ہیں ان کا کوئی تعلق ہے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ, نمبر 1, اور نمبر 2 ان کا پھر کیا تعلق ہے ڈومیسٹک نیشنل سیکورٹی کے ساتھ, لا اینڈ آرڈر کے ساتھ, کانسٹیٹیوشنل رول کے ساتھ, اکانومی کے ساتھ, نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک, تو سب سے پہلے آ گیا پھر افغانستان. سب سے پہلے پھر آپ نے کہا افغانستان, تو میں نے کہا یہ بیک گراؤنڈ کانٹیکسٹ ذرا ضروری ہے. تو افغانستان کیا ہونے جا رہا ہے جس کا اثر پاکستان پہ پڑے گا؟ اچھا, اب وہ کیا ہونے جا رہا ہے جہاں 4-5 میجر ایشوز ہیں جو کہ اگلے 12 مہینے 18 مہینے کے اندر اندر طے ہو جائیں گے ون وے اور دی ادر, اور اس کے ساتھ پاکستان کے اوپر جو اثر پڑے گا وہ کلیئر ہو جائے گا کہ پاکستان کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ ہوگا یا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو کہ یہ جو ریکنسیلیشن ہے طالبان کے ساتھ, کیا افغانستان کے اندر طالبان کے ساتھ ریکنسیلیشن ہوگی کرزئی کی آن دا ون ہینڈ اینڈ امریکنز آن دی ادر, یا نہیں ہوگی؟ اگر تو ہو جاتی ہے اور تو افغانستان اسٹیبلٹی کی طرف چلا جاتا ہے, اگر نہیں ہوتی تو افغانستان سول وار کی طرف جائے گا. بڑی سیدھی سی بات ہے, سول وار, یا سول وار ہوگی وہاں یا ریکنسیلیشن ہوگی. امریکہ تو جا رہا ہے, امریکہ کو اب ریکنسیلیشن میں بھی اتنا انٹرسٹ نہیں رہا, انہوں نے اپنا صرف نیٹو سپلائز لے کے جانی ہے, ریٹروگریڈ مٹیریل جو ہے ان کا, اور وہ لے جائیں گے. اس کے بعد ان کی یہ کوشش ہے کہ 10-15 ہزار ٹروپس وہاں رہ جائیں, کچھ بیسز مل جائیں انٹیلیجنس کے لیے, اور ایک فٹ پرنٹ رہ جائے. اس کے علاوہ ان کو کوئی نہیں, وہ سیمی پروٹیکٹڈ ایریا میں رہیں گے, ان کو کوئی نہیں کہ جی کرزئی رہتا ہے نہیں رہتا, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہے, بس یہ کہ اسٹیبل ہونا چاہیے. اب آپ آئیے کہ کیا چانسز ہیں کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ ریکنسیلیشن ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی. دیکھیے, یہ مجھے تو ایسے لگتا ہے یہ ریکنسیلیشن نہیں ہو پائے گی. ابھی آپ نے دیکھا امریکہ نے طالبان کے ساتھ دوحہ میں ٹاکس شروع کرنے کی کوشش کی, ٹاکس بریک ڈاؤن کر گئے. پچھلے
آپ سوچئے پچھلے مارچ سے لے کے اب تک پچھلے 9 ماہ میں طالبان نے کوئی 6,600 سے زائد اٹیکس کیے ہیں افغانستان کے اندر. افغان طالبان. پہلی بات. دوسری بات کہ اتنے ہی 9 مہینے کے اندر 1500 سے زیادہ پولیس افسر مارے گئے ہیں طالبان کے ہاتھ, اور 1000 کے قریب پولیس مین مارے گئے ہیں. ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے کہ اٹیکس آر کنٹینیوئنگ. اس کے باوجود, اس کے علاوہ پاکستان جو افغان نیشنل آرمی ہے جس کو امریکہ مدد کر رہا ہے کرزئی کو کہ آپ کی ایک فوج بنے, ان کا ٹارگٹ ہے کہ 350,000. مگر وہ 350,000 جو ٹارگٹ ہے ہر مہینے کوئی 20% ہر سال 20% ریکروٹس جو ہیں جو جوائن کیے ہوئے ہوتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں. تو آپ 350 میں سے 70,000 لوگ جو جوائن کرتے ہیں وہ ڈیزرٹ کر کے چلے جاتے ہیں. اور اور ایسے بھی لوگ ہیں جو طالبان کے ہیں جو کہ اندر آ کے انفلٹریٹ کر کے اس کی فوج کے اندر آ رہے ہیں. تو یہ فوج کو بنانا ایز این اینٹی طالبان اسٹرانگ یونائٹنگ فورس اتنا آسان نہیں ہوگا. تیسری چیز, مورال اتنا لو ہے اس افغان نیشنل آرمی کا کہ اگر ان کے ساتھ امریکہ کا امبریلا نہ ہو تو طالبان کے سامنے یہ کھڑے نہیں ہو سکتے. نمبر 4, ان کو کم از کم افغانستان کو 3 یا 4 ارب ڈالر ہر سال چاہیے امریکہ سے اور نیٹو کمپنی سے اور انٹرنیشنل سیکورٹی اسسٹنس فورس کنٹریز سے, تاکہ یہ صرف سروائیو کر سکیں, اس آرمی کو فیڈ کر سکیں اور لا اینڈ آرڈر مینٹین کر سکیں. صرف 4 بلین چاہیے. مگر آگے جو صورتحال آ رہی ہے, میکسیمم جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی پلیج کرنے کے لیے تیار ہے 2 بلین. میکسیمم وہ مل جل کے رونے دھونے کر کے سب نے نچوڑ کے وہ 2 بلین سے زیادہ دینے کے لیے تیار نہیں. اس کا مطلب ہے 2 بلین کی شارٹ فال. اور اوپر یہ پرابلم بن رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ سائن کریں ہمارے ساتھ کہ ہم یہاں رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے. اگر آپ نہیں سائن کرتے یہ اگریمنٹ تو پھر ہم ٹھٹھو دیں گے آپ کو. تو وہ جس کی بھی ابھی وہ باتیں چل رہی ہیں کرزئی صاحب کے ساتھ, وہ کہتے ہیں ابھی نہیں میں نے سائن کرنا, الیکشن کے بعد کروں گا, اجازت دوں گا نہیں دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر افغان, خواہ وہ پرو طالبان ہو یا اینٹی طالبان ہو, ہر افغان چاہتا ہے کہ امریکہ باہر جائے یہاں سے. وہ ایک نیشنلزم ہے افغان کے, ہسٹوریکل نیشنلزم, فورن آکوپیشن کے خلاف. تو وہ بھی ایک ماحول بنا ہوا ہے وہاں. اور کرزئی کے لیے یہ پرابلم ہے کہ ایک تو اس ماحول کو ڈیل کرنا ہے, دوسرا یہ کہ پیسے چاہیے. تو یہ بہت مشکل لگ رہا ہے مجھے. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ آن دس کوشچن آف دا افغان آرمی اینڈ سسٹیننس آف دس آرگن, یہ مشکل ہو جائے گا. اتنے پیسے بھی نہیں آنے, 4 بلین نہیں آنے, اور یہاں ڈیزرشنز بھی ہوں گی, اور جب امریکہ چلا جائے گا تو طالبان نے فل فلیجڈ اٹیکس کرنی ہے, اور ود ان اے ایئر یہ ایڈمنسٹریشن نے کرمبل کرنے شروع کر دیا. آگے آئیے اکانومی. ایک زمانہ تھا افغانستان جو تھا وہ سیلف سفیشینٹ تھا فوڈ میں. ایگریکلچر اکانومی تھی چھوٹی موٹی, جتنے لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں چاہیے ہوتی تھی مل جاتی تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ افغانستان سارے کے سارے اپنے جو فوڈ ریکوائرمنٹس ہیں امپورٹ کرتا ہے. کیا ہوا, وہاں ہیروئن اور پاپی, یہ انسٹیڈ آف نارمل فوڈ, پیاز گنڈے یہ نہیں, ٹماٹر شاٹر ویٹ, یہ نہیں چیزیں اب وہاں ہوتی. وہاں وہ پاپی اگاتے ہیں بیکاز پاپیز بیکم the main cash crop as it were. اور ساری اکانومی جو ہے is geared to drugs and cash. اس میں یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا گروہ اس کو کنٹرول کرتا, اور یہ سارا کا سارا پیسہ باہر چلا جاتا ہے یا جنگ میں چلا جاتا ہے طالبان کے پاس. یہ کرزئی گورنمنٹ کو بہت کم ملتا ہے. اس کا مطلب ہے سورس آف ریونیو نہیں ہے اکانومی کے اندر. تو اکانومی کا جو حال ہے وہ اور بھی خراب ہو جائے گا. اور وہاں سے جیسے یہ سول وار شروع ہوگی, کیونکہ یہ طالبان آلریڈی سی کہ یہ سسٹین نہیں کر سکتے ہمیں, تو ریفیوجیز آنے شروع ہو جائیں گے فرام افغانستان انٹو پاکستان. اور جو لوگ اس ڈرگ کلچر کا حصہ نہیں ہیں, جو اس وقت امریکن سپورٹڈ اکانومی کا حصہ ہے, وہ دے ول بی آؤٹ آف جابس. تو وہ دے ول اسٹارٹ ٹرکلنگ اینڈ آل آف دیم ول کم ٹو پاکستان. یہاں سے بیٹھ کے وہ پھر انٹرنیشنل ریفیوج لینے کی کوشش کریں گے, اور وی ول ناٹ بی ان اے پوزیشن ٹو پرووائڈ ریفیوجی کیمپس 2-3 ملین لوگوں کے لیے. ہمارے لیے بڑا مشکل ہے, ہم پچھلوں کو ابھی تک کیٹر نہیں کر سکے. تیسری چیز کہ پریزیڈینشیل الیکشن ہونے جا رہے ہیں 4-5 ماہ میں. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کرزئی کا کینڈیڈیٹ ہے وہ جیتے گا بھائی, مطلب.
اور پچھلی دفعہ کرزئی صاحب نے ریگ کی تھی الیکشنز، امریکنوں نے انٹروینشن کر کے عبداللہ جو ان کے فارن منسٹر ہیں ان کو سمجھا کے دوسرے کاؤنٹ میں بٹھا دیا تھا. اور اب امریکہ کی وہاں لیوریج بہت کم ہے، امریکہ جا رہا ہے. اس وقت امریکہ آیا ہوا تھا، بیٹھا ہوا تھا. اب امریکہ کے پاس اتنا پاور پریشر نہیں ہے کہ وہ کرزئی کو کہے کہ ایسے کرے یا ایسے کرے. اس لیے کرزئی نے ریگنگ کرنی ہے وہاں، اور وہاں ایتھنک فیکٹر جو ہے پشتونز ورسز نان پشتونز وہ واپس آ جائے گا. اور اگر کرزئی نے ریگ کرنے کی کوشش کی تو سول وار کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جائیں گے. پہلے آپس میں یہ لڑیں گے اور پھر ایتھنکلی یہ پھر پہلے ایتھنک ڈیوائڈ میں لڑیں گے کہ یہ پشتون فیکٹر ہے، یہ تاجک فیکٹر ہے، یہ ازبیک فیکٹر ہے ایٹسیٹرا، نارتھ ورسز ساؤتھ. اور پھر اگلی لڑائی جو ہوگی آپس کے لڑنے کے بعد جب کمزور ہو جائیں گے سارے اینٹی طالبان فورسز، بیکاز یہ سب پریزیڈنسی، اس کے بعد یہ لوگ طالبان جو ہے they will have to fight the Taliban. Okay. تو اس لیے on this score also the diagnosis is very very slim and grim. اچھا اوکے، اب یہاں بریک کا وقت ہے. ہم نے 3 چیزیں افغانستان کے اندر جو ہونے جا رہا ہے وہ ڈٹرمن کی ہیں. ایک تو یہ افغان نیشنل آرمی، اس کے کیا حالات ہیں، اکانومی کا کیا حالت ہوگی، جو الیکشن پریزیڈنشیل الیکشن ہونے والے ہیں اس کے اندر کیا حالات ہیں، کیونکہ ایز پوائنٹڈ آؤٹ کہ اب امریکنز کا لیوریج وہاں کوئی نہیں ہے. بریک کے بعد جب آئیں گے اس کا اثر پاکستان کے اوپر کیا پڑے گا، جو ریکنسیلیشن کا پروسیس، اس کا سوال میں نے بھی کیا کہ کیا پاکستان کا کوئی رول ہے، کیا پاکستان کو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہتا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے. پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات، اس حوالے سے بھی بات ہوگی کہ کیا، اور اس کے اندر فوج کا کیا کردار ہوگا، اس پہ بات ہوگی. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ